ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया। पाकिस्तान अवामी तहरीक का धरना इस्लामाबाद में जो कि डी चौक में जारी था वो तो खत्म हो गया और वो कहते हैं कि इंकलाब को नए मरहले में दाखिल कर दिया है। अब मुल्कगीर मुहिम चलाऊंगा, इंकलाब को मुल्क के दीगर शहरों में लेकर जाऊंगा। जो मर्जी कहा जाए, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के सपोर्टर्स जो हैं वो उनके इस फैसले पर जो धरना खत्म किया इस्लामाबाद में काफी थोड़ा मायूस नजर आते हैं, काफी नाला भी उनसे नजर आ रहे हैं। गो कि हुकूमत कहती है कि खुशाइंद इक़दाम है उनकी जानिब से, लेकिन अहम नुक्ता यहां पर यही है, जो बुनियादी बात है कि इतने दिनों से जो कुछ होता रहा इस्लामाबाद में या मुल्क के दीगर शहरों में जो जलसों में कहा जाता रहा, वो निजाम की बात की जाती रही। निजाम को किस तरीके से बदलना है, जमहूरियत जिसको तमाम सियासतदान इनफैक्ट मीडिया पर बैठकर भी डिफेंड करते हैं, हमारे एनालिस्ट भी डिफेंड करते हैं कि जमहूरियत ही बेहतरीन निजाम है। लेकिन क्या करें इस निजाम का जब यही जमहूरियत अवाम को कुछ डिलीवर ना कर सके? तो क्या हमारे जैसे लोगों के लिए इस जमहूरियत को, इस निजाम को डिफेंड करना मुश्किल नहीं हो जाता? क्या वजह है कि असल रूह जो जमहूरियत की है, इस निजाम की है, जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर उसके समरात अवाम तक पहुंचने चाहिए, निचली सतह पर मुंतकिल किए जाने चाहिए इख्तियारात, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिस पर लेकर आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान भी हमें कुछ अनबन नजर आती है। मामलात काफी गर्म नजर आते हैं और ऊपर से जो आए रोज बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से, उसकी वजह से ये मामलात मजीद बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल रशीद गुडेल साहब, सीनियर रहनुमा है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNA हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मखदूम अमीन फहीम साहब, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के प्रेसिडेंट भी हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया मखदूम अमीन फहीम साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी। और शाह महमूद कुरैशी साहब मुमकिन है कि हमें टेलीफोन लाइन पर थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करें। अमीन फहीम साहब, ये फरमाइएगा कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी बहुत बेहतरीन निजाम है, लेकिन इस जमहूरियत ने दिया क्या है अवाम को? और मेरा आपसे सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के आप सदर हैं, रजिस्टर्ड पार्टी यही है, इसी नाम से है, जो पार्लियामेंट में इस वक्त मौजूद भी हमें नजर आती है। 6.5 साल तकरीबन सिंध में और 5 साल विफाक में अवाम को क्या मिला? देखिए, पाकिस्तान को बनाने वाला सरबराह मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उसने पाकिस्तान बना के जो सिस्टम दिया है वो जमहूरियत का दिया है। और मैं समझता हूं कि हम सबका फर्ज है कि उसके दिए हुए प्रोग्राम को हम चलाएं, उस पर अमल करें और उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये और बात है कि कुछ उसमें नकायस होंगे, कोई चीज मुमकिन होगी, कोई नहीं होगी। हमारा फर्ज है कि जो कुछ हम नहीं कर सके हैं उसको हम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, और जो हमसे नहीं हुआ उसके लिए कौम से हम खुले दिल से माजरत चाहें कि भाई हम नहीं कर सके, और आइंदा के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी तवक्कुआत पे हम पूरे होते हैं। मैं समझता हूं कि ये बेहतरीन तरीका हो सकता है। सही, लेकिन ये आला ज़र्फी की बात तो हम आपके मुंह से सुन रहे हैं ना कि माजरत करें और माफी मांगें अगर अवाम को नहीं डिलीवर कर सके, उनके हुकूक उन तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन बाकी लोगों का क्या करें जो आपकी पार्टी के शायद इल्जाम तराशियां ही कर रहे हैं या मजीद मामलात को बिगाड़े, उनसे कहीं सुधार तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा? देखिए, 2-3 चीजें हैं। कुछ लोग जो है वो पर्सनल हो जाते हैं खामखा, और अपनी बात पे जो है वो अटक जाते हैं। मैं समझता हूं कि अटकना नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक दूसरे की बात को सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। हम यहां तक मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक पोजीशन है, पाकिस्तान का जो बजट होता है, उसके अंदर रह करके मैं नहीं समझता कि कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात को पूरा कर सकेगी। बतदरीज उसमें बेहतरी ला सकते हैं। उसके लिए हमें जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए जब भी हम पाकिस्तान के अवाम के तवक्कुआत पे उतर सकें, वरना तो आगे जा करके फिर टांग खींच के नीचे गिरा देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर। अच्छा, तो आपने बुनियादी बात जो कि जो बजट है उसके अंदर रहकर कोई भी हुकूमत काम नहीं कर सकती, इतना आसान नहीं है उसके लिए। गुडेल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, उन्होंने कहा मिलजुल कर काम करना चाहिए। मिलजुल कर काफी अरसे से आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ काम किया भी। लोग सिंध के हवाले से सवाल करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहां तक कह दिया कि आप लोगों ने जो वजारत रखी उस पर कुछ नहीं किया या आप लोगों से उल्टा सवाल कर डाला। अब क्या वाकई में फैसला हो गया? अल्ताफ हुसैन साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि अब वापस जाना मुमकिन नहीं, अब रास्ते जुदा हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सादी साहब। जो कायदे अल्ताफ हुसैन भाई ने बात की वो अटल बात है और कारकुनान बहुत नाराज है। और जो बिलावल जरदारी साहब जो है
جو بات کر رہے تھے منسٹری کی، اس منسٹری میں سیکرٹری کو ان کے کوئی رشتے دار سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس پاورز تھی. منسٹر جو احکامات جاری کرتا تھا وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. اس پہ پروٹیسٹ بھی ہوا تھا اور اس کے بعد میٹنگز بھی ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ ٹھیک کر دیں گے. تو اگر وہ آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے تو چھوڑ دیتے، آپ کے چھوڑا منسٹر اسی لیے علیحدہ ہو چھوڑا، جاتے. آخر تک نیگوشیٹ کرتے چھوڑا اسی لیے. پلس انہی کے منہ سے جملے سنے تھے، جمہوریت بہترین انتقام ہے. ساتھ بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ جمہوریت یہ جمہور کے لیے بہترین انتقام سمجھا ان لوگوں نے. یعنی کہ کراچی حیدرآباد جس کی ذمہ داری ہمارے پہ آئی تھی اور اکبر اس قیادت نے بلدیاتی سسٹم سنبھالا تھا، ہم نے نقشہ چینج کیا. یہ صرف ہم نہیں کہتے ہیں شادی، یہ آپ جیسے اینکر جو باعث نہیں ہے وہ کہتے ہیں. تو جب ایم کیو کو ذمہ داری ملی اور طاقت کے ساتھ ملی، ایم کیو نے ڈیلیور کیا. اب آ جاتے ہیں ان کی بات پہ. آج اپنے جو گیس بٹھائے ہوئے ہیں مخدوم صاحب، میں کہتا ہوں اگر ان کے پاس پارٹی کی عادت ہوتی نا تو شاید پیپلز پارٹی کا نقشہ اور ہوتا. بالکل میں بالکل کھلے دل سے کہتا ہوں. اچھا. کیونکہ یہ خاندانی آدمی سمجھدار بردبار آدمی ہے. ایک شرافت جھلکتی ہے ان کے منہ سے، ان کی باڈی لینگویج کہتی ہے کہ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج بھٹو کے جو ساتھی تھے وہ سائیڈ لائن پہ ہی ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور بار بار میں پیپلز پارٹی والوں کے منہ سے سنتا ہوں بھٹو خاندان نے قربانی دی ہے. بالکل دی ہے، دو رائے کوئی نہیں اس میں. لیکن آج بھٹو خاندان کے وارث تو نہیں ہے. اگر میں ان کی بات منون تسلیم کر دوں اور موروثی سیاست کو میں مان لوں، جو کہ ہمارا محور نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں ہے، ہم موروثی سیاست کے بالکل خلاف ہیں. یہ موروثی سیاست کو مانتے نا تو موروثی سیاست کے حساب سے ذوالفقار جونیئر وہ وارث ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو امین فہیم صاحب نے یہ کہا کہ اگر تمام غلطیوں کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ٹھہرا دیا جائے تو وہ بھی شاید مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ بھی اس وقت ان کے ساتھ رہی. اس کا جواب لیں گے گڈیل صاحب سے آفٹر دس بریک. جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج ود سعدیہ افضال. آج کوشش ہے پروگرام میں کہ بات کریں گے ڈیموکریسی جس کو بہترین نظام حکومت کہا جاتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. بریک پہ جانے سے پہلے مخدوم امین فہیم بات کر رہے تھے سندھ کے حوالے سے کہ ایم کیو ایم بھی ہمارے ساتھ رہی، صرف ہمیں ہی مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے اگر صوبے میں کوئی گورننس بری رہی ہے یا ڈیلیور نہیں کیا. گڈیل صاحب یہ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہاں پر گورنر تو آپ کا ہے اور اس کو لانگسٹ سرونگ گورنر ہے، 12 سال ہونے والے، انہیں دسمبر میں 12 سال ہو جائیں گے. تو کیا وجہ ہے کہ صاف کہتے ہیں نا چھپتے بھی نہیں، صاف سامنے آتے بھی نہیں کہ کس کی طرف ہیں، اپنے مفادات کے لیے چلے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ سمجھ سے بالا تر ہیں یہ چیزیں. کافی لوگ یہی سوال کرتے ہیں. سعدیہ صاحب وہ بات وہ کرتا ہے گورنر کی جس کو شاید سمجھ نہیں ہے، نہ صحافت کی، نہ قانون کی، نہ پارلیمنٹ کی. 18 ترمیم کے بعد اور اس سے پہلے بھی چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ چیف منسٹر سندھ ہوتا ہے. بالکل. مخدوم صاحب نے کہا کہ یہ بھی ہمارے شریک جرم تھے. ہم شریک جرم نہیں تھے جی آپ کے، ہم کولیشن پارٹنر تھے 7% آف دا پارلیمنٹ. جب 7% پارلیمنٹ کا میں ذمہ دار ہوں تو میں 7% گناہ کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں. چلو وہ بھی میں مان لیتا ہوں. کہتے ہیں نا میرے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، مجھ سے میرے بڑے ہیں، مطلب آپ لے رہے ہیں responsibility. آئی ریسپیکٹ مخدوم صاحب. دوسرا کوئی کہتا تو میں بہت اچھا جواب دیتا، تو میں ان کی ریسپیکٹ شروع سے کرتا ہوں. اس طرح اس میں لیکن پیر مظہر الحق انہی کی پارٹی کے ہیں. جی پرسوں انہوں نے ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ ان کے پاس آئی ٹی منسٹری تھی، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اتنا کام کسی نے نہیں کیا. ان کے منسٹر نے کہا. اچھا کل جو بلاول زرداری صاحب ہیں وہ کل کہہ رہے تھے ہمیں ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو نہیں آئے تھے آپ کے پاس. آپ بھی رحمان ملک کو بار 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 بھیج رہے تھے منانے کے لیے. نہیں منانے اس دفعہ گورنمنٹ نے منانے کے لیے نہیں، اس دفعہ گورنمنٹ نے شامل ہونے کے لیے. اچھا کہ بھائی ہم مل کے سندھ کے دیہی اور شہری کا فرق مٹائیں گے، جس کا فرق تو مٹانے کی کوشش میرے قائد الطاف حسن بھائی نے کی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو ہمیشہ سندھ کارڈ استعمال کیا. اب جب صوبوں کی بات پورے پاکستان میں ہم نے کی، صوبے بننے سے ملک خوشحال ہوتا ہے، وسائل ملٹی پلائی ہوتے ہیں، ہیومن ریسورسز بڑھتا ہے، پر کیپٹا انکم بڑھتا ہے. میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ اگر تھرپارکر کا صوبہ بن جائے، تھرپارکر کا صوبہ بن جائے تو جو تھرپارکر میں قید سالی ہے یہ قید سالی کو 5 سال میں کنٹرول کر کے دبئی سے اچھا بنا لیں گے. دبئی سے اچھا بن جائے گا. اگر الگ اتنے ریسورسز ہیں، اتنے ریسورسز. لیکن ریسورسز ہوتا کیا ہے؟
جیسے پنجاب کی بات کر لیں، چلے چھوڑے سندھ کی، پھر مرسو آنے شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگ مرسو سندھ ڈیسو سے بڑھ کے وہ مرسو کراچی نہ ڈیسو کا دیکھنا آ گیا۔ باپ دادا کی جاگیر ہے نا، تو یہ دیں گے تو ہم لیں گے۔ ہم مزارے ہیں نا، ہم شہر والے لوگ شاید ان کے مزارے کسان ہیں ان کے، جن کو چپل بھی پہننے نہیں دیتے۔ تو ابھی وقت گزر چکا، اب میڈیا پی ٹی وی نہیں ہے، 135 چینل ہے پاکستان میں۔ امین فہیم صاحب، میں آپ سے جو گڈیل صاحب نے بات کی اس کا جواب چاہوں گی کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اصل روح پہ جمہوریت کی عمل نہیں ہو رہا؟ جو پاور لوکلز کے ہاتھ میں ہونی چاہیے وہ وہاں تک نہیں ہے، ڈی پی اوز اور ڈی سی اوز کے حوالے ہے، وہ تو obviously زیادہ لوئل ہوں گے نا چیف ایگزیکٹو کے ساتھ، ان کے دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ، جو ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ آپ کو نظر آتا ہے، انہیں خوش کرنے میں لگے رہیں گے، نہ کہ لوکلز کے ساتھ وہ زیادہ لوئل ہوں گے۔ دیکھیں، قائد اعظم صاحب کے وفات کے بعد کئی تجربے ہوئے ہیں اس بیچارے پاکستان کے ساتھ۔ اس معصوم پاکستان کو اس طرح سے تجربوں کی بھینٹ چڑھایا گیا ہے کہ سن کے دیکھ کے جو ہے وہ انسان حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں، اس کو ڈیولپ کریں۔ جو پاکستان ہمارے پاس ہے اس کو امن کا گہوارہ بنائیں، اس کی اکانومی کو درست کریں، اس کی بارڈرز کو محفوظ رکھیں، اس کو دہشت گردی سے پاک کریں، اور یہاں سب سے بڑی ضرورت ہے کہ تعلیم کا معیار ہمیں بہت اوپر کرنا پڑے گا۔ نہیں، بٹ نئے صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے میں قباحت کیا ہے امین فہیم صاحب؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں، یہ سوال اس طرح ہے جس طرح سے کہ کالا باغ ڈیم کا چکر چل رہا ہے۔ اتفاق نہیں ہوا رہے ہیں اور کالا باغ ڈیم نہیں بنا کیونکہ اس پہ جو ہے وہ مختلف لوگوں کی ریزرویشن ہے۔ ہم اگر اس میں جھگڑے میں پڑے رہے کہ صوبے بنائیں، کم بنائیں، نہیں بنائیں، یہ کریں وہ کریں، تو اصل کام سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ پہلے تو ہم پاکستان کے عوام کی صورتحال کو درست کریں، ان کی اکانومی کو بہتر بنائیں، پاکستان کی سیکیورٹی کا حل کریں، پاکستان کے لوگوں کو ایک صحیح سمت میں ڈائریکشن دیں۔ اس کے بعد ساری چیزیں جو عوام کے سامنے ہوں گی، جو بھی عوام فیصلہ کرے گا وہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ جو چیز جیسے ہے اسی میں مزید ڈیولپمنٹ کی جائے، اسی کو مزید بہتر کیا جائے۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ٹیلی فون لائن پہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ نظام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جمہوریت ہی بہترین نظام حکومت ہے، لیکن اعتراض آپ لوگوں کا بھی یہی ہے اور دیگر کچھ پارٹیز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر رہی۔ انتظامی یونٹس بنانے کے حوالے سے، نئے صوبے بنانے کے حوالے سے، جس طرح متحدہ قومی موومنٹ نے بھی مہاجر صوبے کا مطالبہ کر دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ملک میں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے اور سندھ میں، جس کو سندھ کی تقسیم کہیں یا سندھ میں نئے صوبوں کا قیام کہیں، اس کے حق میں ہے؟ دیکھیے، دو ایشوز ہیں۔ ایک ہے جنرلی صوبوں پر بات ہو رہی ہے ملک میں، اور ایک ہے سندھ کی تقسیم کے بارے میں۔ سندھ کی تقسیم کے بارے میں جو تحریک انصاف کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کی تقسیم کا جواز ابھی ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور اس پہ پالیسی ہماری 1 یونٹ کی پالیسی ہے، اور تحریک انصاف ہی کہہ رہی ہے کہ سندھ کی عوام اس تقسیم کے حق میں دکھائی نہیں دیتی۔ جتنی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور پارٹیز کانفرنسز بھی ہوئی ہیں، اس پر آرا دی گئی ہے، اس پہ لوگ سندھ کی تقسیم کے حق میں نہیں ہیں۔ تو ڈیولوشن کی بات ہم نے کی ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کیا جائے تاکہ ڈیلیوری بہتر ہو، لیکن اس کے لیے سندھ کا تقسیم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہماری بڑی پالیسی کلیئر ہے، سندھ کی تقسیم کے حق میں نہیں ہے، لیکن کئی اور جگہوں پہ مطالبات ہیں، پنجاب میں ہے، جنوبی پنجاب صوبے کا ہے یا ہزارہ صوبے کا بھی ایک مطالبہ ہے۔ جی اس پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا حساس اور سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اسے سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر جیسے دیگر ممالک میں کمیشن بنائے گئے اور جس میں لوگوں کو بٹھایا گیا جنہوں نے بیٹھ کر اس کی اکنامک وائبلٹی کو دیکھا، جغرافک کنٹیگوٹی کو دیکھا اور دیکھ کر اپنا فیصلہ کیا۔ جیسے ہندوستان میں پنجاب کی تقسیم ہوئی اور انہوں نے پنجاب کو ہماچل پردیش، ہریانہ، پنجاب میں تقسیم کیا، تو وہ اس پر ایک کمیشن اور بیٹھ کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اپنی ویو دے سکتے ہیں، لیکن اجرت پہ فیصلہ کرنا اس کے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ جنوبی پنجاب میں ایک
یہ چلا آ رہا ہے، بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور ان کے کیس میں وہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، سندھ کی تقسیم کا آپ کہتے ہیں کہ فی الحال جواز نہیں ہے. شاہ صاحب اگر آپ اجازت دیں، عبدالرشید گڈیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی گڈیل صاحب. شاہ محمود صاحب یہ بتائیں کہ سندھ کی تقسیم کی بات کرتے ہیں، تقسیم کی بات تو نہیں کی، یعنی کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کی تقسیم کی آپ بات کرتے ہیں. ہم تقسیم کی بات نہیں کرتے، ہم صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں. اور صوبے، سنیں میری بات، صوبے انڈیا جب آزاد ہوا تھا کتنے صوبے تھے؟ کیا وہ تقسیم در تقسیم در تقسیم کہاں ہوئی؟ نہیں. اگر تقسیم کی بات کرتے ہیں تو شاہ محمود صاحب آپ کا جو سرائکی بیلٹ ہے دیٹ واز پارٹ آف سندھ. کیا تو سندھ سراکی والوں نے تقسیم کر دیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دریائے سندھ جہاں سے نکلتا ہے، یہ سندھی قوم کہا گئی نا شاہ محمود صاحب. تاریخ کے حوالے سے بتاؤں کچھ آپ کو، دریائے سندھ کے پاس رہنے والوں کو سندھی کہا گیا. دریا سندھ کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ تو دریا سندھ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں وہ سارے سندھی ہیں، ان کو تو سندھی مانتے نہیں ہو. ٹھیک. جی شاہ صاحب. میں اس کروں، گڈیل صاحب کیا احترام ہے. عرض یہ ہے کہ سندھ پر یہ مسئلے پہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو این کیو ایم کا نقطہ نظر تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہم سندھ کو ایز اے یونٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور موجودہ شکل ہے اس پہ تقسیم ہم نہیں چاہتے. اب انہوں نے اپنے اس سوچ میں ایک نظر ثانی کی ہے اور اس کو ارسر نو دیکھ رہے ہیں، جو ان کا حق ہے اور وہ ان کا جمہوری حق ہے جس کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن جتنی پولیٹیکل پارٹی سے ابھی تک انٹریکشن ہوا ہے، بائی اینڈ لارج، چاہے نون لیگ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے تحریک انصاف ہے، سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، سب نے اس ایشو پر یہی موقف اختیار کیا ہے کہ اگر عوام کی طرف سے مطالبہ زور پکڑتا ہے کہ سندھ میں نئے صوبے بننے چاہیے، تو پھر وہ اس لہر کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف چلے گی، پھر حمایت کرے گی؟ دیکھیے تحریک انصاف، کیونکہ این کیو ایم کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کی طرف سے مطالبہ یہ آ رہا ہے. اب دیکھیے این کیو ایم کا مجھے پتہ نہیں، ان کو وہ ہو سکتا ہے ان کو دکھائی دے رہا ہو، لیکن جو میں نے فیڈ بیک لیا ہے اور جو دوستوں سے رائے ملی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے اور سمجھتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں ایک نئے یونٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ سندھ کو جس طرح اس وقت شکل میں ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اچھا چلیں، بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. آپ کا ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گڈیل صاحب جو شاہ صاحب نے باتیں کی اس کا کچھ جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں، اور امین فہیم صاحب سے بھی جانیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا بالکل بھی اس چیز پر کنونس ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ کیا انہیں عوام کی طرف سے مطالبہ نظر نہیں آ رہا کہ سندھ میں نئے صوبے بننے چاہیے؟ اور اس میں جس طرح انہوں نے کہا کہ جی کالا باغ ڈیم کا جیسے ایشو ہے اسی طرح سے یہ ایشو ہے ریزرویشنز ہیں، تو آیا ریزرویشنز دور ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ آفٹر دس بریک. جی مختوم صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، جو شاہ محمود قریشی صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے، چلیں وہ تو سندھ کی تقسیم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی عوام کا مطالبہ بھی انہیں فی الحال یہ نظر نہیں آ رہا، بٹ ادروائز بھی اگر اوور آل بات کی جائے تو رول آف ایلیٹ ہی ہمیں نظر آتا ہے. عوام کا رول کب ہوگا؟ کیا وہ اسمالر یونٹس کی صورت میں اگر نظر آئے تو زیادہ بہتر انداز میں گورننس نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں آپ کی کیا مراد ہے کہ عوام کا رول کیسے ہو، مجھے ذرا سمجھائیے. اگر عوام تک اختیارات دیے جائیں، لوکلز کی نمائندگی ہو، اگر اسمالر یونٹس ہوں، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیں اس میں، یا ابھی تو جو الیکشن ہوتا ہے، جی جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس میں تو عوام ہی ووٹ کرتے ہیں، اپنے نمائندہ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. ہاں اگر آپ کا خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہو جی تو اس کے الیکشنز کروا دیں، اس میں کسی کو شاید اعتراض نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا گڈیل صاحب بھی یہ بات کریں کہ کون کرائے گا پھر؟ حکومتیں کیوں نہیں کرا رہی پھر گڈیل صاحب؟ کس کی ہے؟ وہی میں کہہ رہی ہوں، کیوں نہیں کرا رہی؟ صرف سندھ حکومت کی بات نہیں، باقی اگر حکومتوں کی بھی بات کر لیں. وجہ بتاتا ہوں ساتھی صاحب، نظام پہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بیسٹ نظام تھا وہ مشرف کا نظام تھا. اس میں خرابیاں خامیاں ہیں، ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن جو ضیاء کا نظام تھا، کمشنری نظام تھا، ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں، کمشنر کے ہاتھ میں اختیارات تھے. آپ پبلک کے نمائندہ ہو، آپ نے بل پاس کیا، ڈپٹی کمشنر سائن کرے گا اس کو، یعنی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سائن کرے گا. ایم پی ایم این اے جو پارٹیوں پہ پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، جو الیکشن میں خرچ کرتے ہیں، ان کی دکانیں ماری جاتی ہیں، ان کی کرپشن ماری جاتی ہے. پلس جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی کرپشن ماری جاتی ہے.
یعنی کہ یوسی ناظم نے وہ کام کرا دیا جو کہ ایم پی کرانے کے لیے تو اصل وجہ یہ ہے کہ آدمی مرتا تھا. اوکے بلدیاتی انتخابات پھر اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ جو پیسہ بن سکتا ہے جو بیٹھے پارلیمنٹ میں لوگ بنا سکتے ہیں یہاں سے وہ بن نہیں جاتا بنے ہے, گا. بالکل بن جاتا ہے. اچھا, آرٹیکل 140A کیا کہتا ہے؟ آئین کی پاسداری کی سب قسم کھاتے ہیں نا, اور مشرف پہ غداری کا مقدمہ آئین کے لیے کیا نا آپ نے. چلو آپ نے من پسند پک اینڈ چوز کیا, آپ نے مشرف کو خالی ٹارگٹ کیا, دوسروں کو نہیں کیا, چلو آپ کی مرضی منشا. صحیح. آرٹیکل 140A بھی تو آئین کا حصہ ہے, اس پہ عمل نہ درآمد نہ کرنا آرٹیکل 6 ہی ہے. تو من پسند کے آئین کو تو مانتے ہو. آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ فسکل اٹانومی بھی دی جانی چاہیے. اب ہم نے جب 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو پاور منتقل کی, صوبوں کے پاس بڑا چنک کیا NLC ایوارڈ کے بعد. صوبوں کام کیا تھا کہ وہ اس کو بلدیاتی سسٹم میں نافذ کراتے اور متعلقہ علاقوں میں کرتے. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ اسٹڈی کر لیجیے گا, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا. 2008 سے 2013 تک کراچی 2.25 کروڑ کی آبادی کا شہر, لاڑکانہ کی آبادی کی 30 لاکھ میکسیمم. لاڑکانہ کا بجٹ سندھ گورنمنٹ میں 2008 سے 2013 تک 400%. بدین کا نواب شاہ کا 300%. آئی ڈونٹ مائنڈ کہ وہاں پیسے مت رکھے آپ نے, لگے تو صحیح ہے. آج بھی سندھ وہی پیسے مختص نہ کر دیں, لگائیں بھی کام بھی. مختص نہیں کرنا بول رہا ہوں, مختص کرنا الگ چیز ہے. پیسہ لگ گیا لیکن کہیں اور لگا, جہاں لگنا نہیں چاہیے تھا وہاں نہیں لگا. اچھا مخدوم صاحب, یہ والی بات جو انہوں نے کی کہ اوبیسلی ہم سنتے ہیں اپنے MNAs MPs سے کہ بھئی ہمارا کام نہیں ہے سڑکیں پکی کرانا, گلیاں نالے صاف کرانا. بالکل صحیح ہے, آپ کا کام تو اوبیسلی لیجسلیشن ہے, جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں قانون سازی کرنا ہے. تو جن کا کام ہے ان تک سونپا نہیں جا رہا کیونکہ انہیں لایا نہیں جا رہا. تو یہی وجہ ہے جو ابھی گڈیل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جو پیسہ بن سکتا ہے, جو اگلے الیکشن کا پیسہ نکال لیتے ہیں اس طرح سے ہمارے لیجسلیٹرز, وہ نہیں بن پائے گا. یہ خدشہ ہے انہیں, اس لیے نہیں کراتے لوکل باڈی کے الیکشن. دیکھیں لوکل باڈی کے الیکشنز میں نے دیکھے ہیں, اس کا بھی حال ہم نے دیکھا ہے بڑی آنکھوں سے. اور اس وقت یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ گراؤنڈ لیول کے لوگ آتے ہیں, لیکن جو آپ کا لوکل باڈی کا ایک یونٹ سے ممبر بن کے آتا ہے اس کی اوور نائٹ قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور چیئرمین کے الیکشن کے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی فرمائشیں کرتا ہے, اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں لوگ, اس پہ بھی تو نظر رکھو. آپ پاکستان کے اندر ایک کھلا اور سیف اور فیئر الیکشن سسٹم رکھیں, چاہے نیشنل ہو, پروونشل ہو یا لوکل گورنمنٹ کا ہو, جب بھی کام بنے گا. ورنہ تو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہم 50 سال اور گزار لیں گے. یہ اس بات سے اوبیسلی سب اتفاق کرتے ہیں آپ کی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, بٹ ابھی تک انفارچونیٹلی یہ کہتے ہیں نا کہ مینج بائی رچ لینڈ اونرز, اور پھر ہمارے جو پروفیشنل پالیٹیشینز ہیں جو دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں کہ بھئی وہ فری اینڈ فیئر پھر ہوتا ہی نہیں ہے, اس کے بھی شاید لوگ حق میں نہیں ہیں. دیکھیے بڑا آسان ہے پبلک کے الیکٹڈ لوگوں کے اوپر الزام لگانا, برائی کا, کرپشن کا, ABCD سارے الزام لگا لو. اس کے علاوہ جو باقی سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا, جو باقی لوگ ہیں جس میں کئی ادارے آتے ہیں, اس میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ تو ان کو الیکٹڈ لوگوں کو تو پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں. ان سے آنکھیں کیوں بند ہے, کیوں نہیں ان کا نام لیا جاتا ہے؟ جب فوجی حکومت آتی ہے اس وقت کے لوگوں کو کیوں نہیں آپ نے کھینچا کہ انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا؟ یا خدا کے واسطے تھوڑا سا انصاف کریں, بی فیئر. ناٹ اونلی الیکٹڈ پیپل, لیکن اور اداروں کو بھی دیکھیں. ٹھیک ہے جی, پالیٹیشنز کو ہمیشہ مخدوم صاحب اور سارے سیاستدانوں کا انفیکٹ یہ گلا ہوتا ہے کہ جی انہی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, باقی اداروں کو فوج کا انہوں نے نام لیا کہ رول کر کے اتنا عرصہ جاتی ہے. بالکل ایگری کرتا ہوں میں اس بات سے, ان کی اس بات سے. انصاف سے پہلے الزام لگانا تو بڑا آسان ہے. الزام ثابت کرو اور اس کے بعد ایک آدمی کو کہو کہ ہاں یہ جھوٹا ہے, یہ کلپٹ ہے, اس کو سزا دو. ٹھیک ہے. دنیا کا قانون کہتا ہے کہ جب تک کوئی آپ ثابت نہیں کرتے وہ انسان جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے, انوسینٹ ہوتا ہے. یہاں تو پروپیگنڈا اتنی چلتی ہے آپ کی میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, کہ فلاں بھی کرپٹ ہے, فلاں بھی کرپٹ ہے, فلاں بھی کرپٹ ہے. آپ نے ثابت کیا ہے؟ ہاں, لیکن ہماری ڈسکشن اوبیسلی ٹھیک ہے, ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے کہ بھئی کوئی ایک پرٹیکولر آدمی کرپٹ ہے یا نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کو کس طریقے سے بہتر کرنا. بات کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح فرما رہے ہیں جی گڈیل صاحب. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کی اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں. ان کی یہ بات آواز بہت کم آ رہی ہے. میں مخدوم صاحب میں تھوڑا چیخ کے بولوں گا تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے, آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. تو وہ ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ثابت کرو آپ, لیکن ان کی اس بات کا صرف کانٹیکسٹ کرپشن ہے.
ان کی اس بات کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ جو لڑکوں کو اٹھایا جاتا ہے کراچی میں، جو سیاسی انتقام ہوتا ہے، اس بچوں کو مار دیا جاتا ہے، غریبوں کے بچوں کو، قاتل، دہشت گرد، ٹارگٹ کلر، وہاں انصاف نہیں ہے، وہاں کوئی آواز نہیں آتی۔ اچھا جو بات کرتے ہیں کہ یہ بلدیاتی سسٹم خراب تھا، سعدیہ اس بات کو برملا کہتا ہوں، چاہے مجھے کوئی گالی بکے، بدتمیزی کرے، کچھ بھی کرے، نظام کوئی بھی ہو، نظام کوئی بھی ہو، اس پہ اگر الطافی نظریہ ہے، اب الطافی نظریہ ہے کیا یہ بتا دو۔ یہی بلدیاتی نظام تھا نا، کراچی حیدرآباد نے تو ڈیلیور کیا سعدیہ، خیرپور میرس نے ڈیلیور نہیں کیا، دادو نے ڈیلیور نہیں کیا، لاڑکا نے ڈیلیور نہیں کیا، نواب شاہ نے ڈیلیور نہیں کیا، اور نواب شاہ میں جو ہمارا تعلق آتا اس میں ڈیلیور ہوا۔ تو نظام خراب نہیں تھا، جو آپ نے نمائندہ بھیجے وہ چور تھے، اچھا ڈکیت تھے، شریفانہ کپڑوں میں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کام کرنے والے لوگ ہوں، اگر احتساب نیت پارٹی تو کا ہو، کسی بھی نظام کے احتساب پارٹی کا ہو، اچھا۔ احتساب پارٹی کا ہو۔ ساتھ میری پارٹی مجھ سے کیا پوچھتی ہے پتا آپ کو کہ گھوڑل صاحب 2008 میں آپ ایم این اے بنے، 2008 سے پہلے پارٹی میں آئے، 2007 میں یا 2005 میں آئے، 2005 میں آئے تو رشید صاحب تمہارے پاس ایسٹس کیا تھے، آج 2014 میں تمہارے پاس ایسٹس کیا ہیں؟ مجھے الیکشن کمیشن کیا مانگے گا مجھ سے؟ میری پارٹی مانگتی ہے کسی پارٹی میں ایسا نظام؟ ہے کسی پارٹی میں ایسا نظام کہ جن کا قائد کہتا ہوں میں نہیں لڑوں گا، میرے رشتہ دار نہیں لڑیں گے؟ خاندانی سیاست کا علمبردار، چاہے بچہ چھوٹا ہو، نابالغ ہو، اس کو بھی بنا دیتے، بڑا پارٹی کا بنا دیتے۔ لیکن کوئی مثال ایک دے دو مجھے، آپ میڈیا پہ بیٹھی ہو نا، آپ اینالائز کرو اس کو، ریسرچ کرو اس پہ، کہ کسی پارٹی کا لیڈر پی ایم سے کم تو بات ہی نہیں کرتا۔ میری پارٹی کا قائد آج تک کبھی الیکشن نہیں لڑا، خاندان کے لوگ نہیں لڑے، کوئی رشتہ دار سالے سالیہ، مامے مامیاں، ماسی ماسیاں کچھ نہیں لڑے، داماد بہو کچھ نہیں الیکشن لڑے، اس پہ تو پروگرام نہیں ہوتا۔ اور آج ہی میں بتاتا ہوں، آج ہی ساری پارٹی اعلان کر دے نا کہ میں پارٹی کا لیڈر ہوں، میں پارٹی کا لیڈر ہوں، میں الیکشن نہیں لڑوں گا، میرے خاندان میں کوئی نہیں لڑے گا، خدا کی قسم پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم صحیح ہو جائے۔ صحیح۔ مخدوم صاحب بات میں وزن تو ہے، کیوں نہیں پولیٹیکل پارٹیز پھر اس کو فروغ دیتی ہیں کہ جو واقعی میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آئیں، اپنے خاندان کی سیاست کو تھوڑے عرصے کے لیے ملک کی بہتری کے لیے سائیڈ لائن کر دیں؟ اس کا بہتر علاج ہے کہ بہترین تعلیم دو لوگوں کو، بہترین تعلیم، یہی بات ہماری اگری بھی پرسوں ہوئی ہماری، خود بخود سسٹم درست ہو۔ تعلیم شعور دیتی ہے، تعلیم اور شعور دینے کے بعد لوگ کہے گا سعدیہ کو ووٹ دو، رشید کو نہ دو، کیوں نہ دو؟ ٹھیک۔ سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو اویئر کر دیا جائے اس حوالے سے تو پھر اس کے بعد الیکشن میں بھی جو لوگ بعد میں ہم عوامی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کیوں آ گیا، فلانا کیوں آ گیا، اس کی حکومت کیوں ہو گئی، اس نے ڈیلیور نہیں کیا، وہ چیز ختم ہو جائے گی؟ سندھ میں 4300 گوشت شعور آئے گا تو ہر کوئی شعور کے مطابق بات کرے گا، اور خامخواہ کی بات کوئی نہیں کرے گا، اور اس میں جو ہے وہ ہمیں ٹائم چاہیے، کم از کم 50 سال اور پاکستان کو دیں، اور اسی بیس پہ کہ بہترین تعلیم، اس کے بعد لوگ اپنا فیصلہ خود کرنے کے قابل ہوں گے۔ صحیح، لیکن اگر عمران خان آج کنٹینر پہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس قوم کو صرف، مطلب آپ سے مراد پیپلز پارٹی نہیں یا آپ نہیں، تمام جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں ملک میں، چاہے وہ آمریت رہی ہو یا پھر جو جمہوری حکومتیں رہی ہو، چلے پیپلز پارٹی نے تو 5 سال بھی مکمل کر لیے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نے غلام ہی رکھا، تعلیم بھی نہیں دی۔ اس پہ میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں، جو بھی ان کو چاہیے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کے سامنے رکھے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو 1947 سے لے کر کے اب تک کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کہاں پہ خرابی ہوئی، کیوں خرابی ہوئی۔ ایوب خان نے تو آتے ہی جو ہے وہ جو پاکستان کا نقشہ تھا اس کے جمہوریت سسٹم کو تو اڑا دیا، 11 سال ایک ڈکٹیٹر نے گزارے، اس کے بعد دوسرا یہ ضیاء الحق ہے، اس نے 11 سال اور نکالے، 1 مین رول۔ کیا وہ اچھا تھا؟ اب کہیں کہ ڈکٹیٹرشپ اچھی ہے تو پھر میں اس سے بات نہیں، ڈکٹیٹرشپ کو کوئی اچھا نہیں کہہ رہا، لیکن اب میرا سوال، جب ایک جمہوری حکومت بھی رہی ہو اور اسپیشلی اگر پاکستان پیپلز پارٹی جس نے 5 سال وفاق میں نکالے ہوں اور 6.5 سال کا عرصہ سندھ حکومت اس کے پاس رہی ہو، تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ اب اس کے بعد یہ جواز نہیں بنتا کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ملا، ہمیں تو ٹائم نہیں ملا، اور کتنا ٹائم چاہیے؟ ہمیشہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فوج آ جاتی ہے، اب عوام آپ کو کتنا ٹائم دے؟ 6.5 سال، صرف میں سندھ کی بات کر رہی ہوں۔ سعودیہ، انگلینڈ اور امریکہ کو دیکھے، کتنے سال کی ان کے پاس جمہوریت ہے۔ پاکستان تو جمعہ 4 دن پیدا ہوا ہے، پاکستان کو ٹائم ملنا چاہیے، پاکستان کے
इसी तरीके से इलेक्शन होते जाएंगे, खराबी निकलती जाएगी और आगे चल करके 100 साल के बाद पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल हो सकती है। अगर इस वक्त भी हम एक दूसरे की टांगे खींचेंगे और एक दूसरे पे करप्शन के हिसाब, पाकिस्तान से बाहर यह है कि जो भी लोग हैं पाकिस्तान में सारे करप्शन है, इसलिए करप्ट है। क्या? इसलिए कि हम एक दूसरे को कहते हैं करप्ट है, बगैर सोचे समझे कि फलां भी करप्ट है, फलां भी करप्ट है। दुनिया कहते हैं पाकिस्तान सारा करप्ट है। खुदा के लिए थोड़ा सा पाकिस्तान के हक में भी कोई बात करें। टाइम मिलता रहेगा तो सब चीजें सही हो जाएंगी। गुडेल साहब, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। अच्छा, वो 200 साल की जमहूरियत और 300 साल की जमहूरियत की बातें जब करते हैं हम ना, तो हम टाइम फ्रेम को भूल जाते हैं, इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उनको भूल जाते हैं, इतनी कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट को भूल जाते हैं। आज मैट्रिक का बच्चा वो कोर्स पढ़ रहा है जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा हूं। आज जो 5वीं क्लास का बच्चा वो पढ़ रहा है जो मैट्रिक में किसी और ने पढ़ा होगा। तो आज कम्युनिकेशन इतना फास्ट है कि आप कहते हैं दुनिया की ग्लोबल विलेज है। आज हम ये बातें करें और ये बातें करके अपने गुनाह को छुपाते हैं हम। 4300 स्कूल सिंध के अंदर गोस्ट स्कूल हैं। कभी भी मिनिस्ट्री, सिंध की तालीम की मिनिस्ट्री एमक्यूएम के पास नहीं रही, नहीं तो वहां भी इनकलाब करते, चेंज करते। तालीम ही बेस्ट इलाज है, वो तालीम देने नहीं देते। और जब सूबों की बात करते हैं ना कि मरसू मरसू सिंध ना डिसू, मरसू मरसू कराची ना डिसू। अब कराची ना डिसू क्यों ना डिसू कि सिंध गवर्नमेंट का बजट